आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। और आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। मैं इनसे आपका तारुफ करा देता हूँ। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब। मदनी साहब, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इन दिनों मुल्क में बहुत ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन पर आपकी तवज्जो भी गई है और उनके बारे में आपके ख़यालात लोग सुनना भी चाहते हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो एनआरसी जो आसाम का मामला है, जो फहरिस्त आई है, उसको लेकर है। हमने गुज़िश्ता दिनों आपके बहुत मुस्बत बयानात उसके हवाले से देखे हैं। तो क्या ये जो एनआरसी की लिस्ट है ये कहीं ना कहीं हमें मोहतात करती है या अभी बहुत उम्मीद बाकी है? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी उम्मीद बाकी है, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए जो लोग वहाँ ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं उन लोगों से इस वक्त बहुत सख्त बात की है, उनको टाइट किया है। और जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं वो नाम भी आएंगे। और क्या आपको लगता है वो तमाम 40 लाख लोग इसमें फहरिस्त में जगह पाएंगे? मैं ये समझ रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत भारी अक्सरियत आ जाएगी। एक तो ये है कि इसको सिर्फ इस नहज पर नहीं देखना चाहिए कि ये तन्हा मुस्लिम मसला है। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुस्लिम बंगालियों की भी है, और हो सकता है कि उनकी तादाद आधे के करीब हो। यानी इस मसले के अंदर ये समझना कि ये तन्हा मुसलमानों को निकालने के लिए है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब, काउंटर करने के लिए लोग ये भी कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू हैं, उनको जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें जो 2016 की तरमीम है उससे जो है फ़ायदा पहुंचेगा, उनका नुकसान नहीं होगा। ये कल की बात है, इस वक्त की बात अभी नहीं है। अच्छा। इस वक्त की जो सूरत है उसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, और ये हो सकता है, इसलिए कि अभी तक की कोई बात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, लेकिन ये हो सकता है कि उसके अंदर तादाद बड़ी अच्छी हो। और दूसरी बात ये है कि जो अफसर जहाँ बैठे हुए थे, जिस जहन के थे, या ये कि काम करना चाहता है अफसर या नहीं करना चाहता, और वक्त एक महदूद है, इसलिए उसने अपने नहज की बुनियाद के ऊपर काम कर दिया जो वो चाहता है। इसके अंदर कुछ जगहें वो भी हैं कि जिनके अंदर बहुत बड़ी तादाद रह गई, जैसे कि हुजाई है, बंगाई गांव है, द्रंग है, इस तरीके की जगहों पर जहाँ 33-32% लोग रह गए हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। कहीं 3 लाख रह गए हैं, कहीं 3.25 लाख लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रह गए हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ 96, 97, 98% हो चुका है, 2% रह गए हैं। तो हमें इस मसले के अंदर ये समझना चाहिए कि जिस नहज के ऊपर चूँकि हो तो रही है निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इन दो जिम्मेदारों को जमीयत उलमा ने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जो अभी 4 दिन पहले तारीख दी, उन्होंने तंबीह की है। उन्होंने तंबीह की। इस तंबीह का असर इन दो पर जो पड़ा है वो तो पड़ा ही है, लेकिन अपने अपने सर्किल में जहाँ जहाँ काम करने वाले थे उन्होंने ये समझा कि खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तेवर ख़राब हैं। फिर आप इस चीज़ को भी देखिए कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बयानात को लेकर तंबीह की है या इस पूरे प्रोसेस को लेकर तंबीह की? उसने तो अपने तेवर दिखलाए हैं बस, और ये कहा है कि इसके अंदर जाओ जा कर के काम करो। तो इससे बड़ा फ़ायदा हम हो रहा है, हमें भी, वहाँ के गैर मुस्लिमों को भी। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर फिर इधर आप ये देखें
کہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے سب نے مل کر کے ابھی صدر جمہوریہ کو جو میمورنڈم دیا ہے، میمورنڈم دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اس کے اندر دخل دیں. تو یہ تمام کی تمام صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر تو آسام میں ببال کھڑا ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کھڑا ہوا. ہاں یہ ایک بہت ہی مثبت آسام سے خبر آئی ہے، جس آسام نے نیلی جیسا ایک بہت بڑا عام دیکھا تھا. جی تو اس میں اگر وہاں کے لوگ بہت اس کو مثبت طور پہ لے رہے ہیں اور وہاں بالکل الجھن نہیں ہے، اور پرفل مہنتا جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ تک جو ہیں اس کے خلاف نکل کر آئے. تو ہمیں بڑی توقعات ہیں اس سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے ہندو اور مسلمان دونوں کو راحت ملے گی اس مسئلے کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے، یعنی جو ہوم منسٹر نے جو بات کہی ہے، ہم ایک ذمہ دار ہیں، اگرچہ ہم یعنی بی جے پی اور RSS کی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر جو ان کا بیان آیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اگر اس طریقے پر لوگوں کی شکایتوں کو دور کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، تو ہمیں اور تو کسی چیز کی طلب تو نہیں. جس طرح کا پروسیس چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 31 دسمبر تک یہ جو 40 لاکھ ہیں ان کی بھی شناخت کا کام پورا ہو یقیناً میں سکتا سمجھتا ہے، ہوں یا آپ کہ اس کو تاریخ آگے بڑھوانا چاہیں گے؟ یہ تو ہم وقت کے اوپر بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر کام ہو رہا ہے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ تعداد آخر تک پہنچے گی اور اچھے نتیجے کے ساتھ پہنچے گی. اچھا مولانا صاحب، اس میں ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مغربی بنگال سے جو بیٹیاں بیاہ کر آئی تھیں ان کے نام تک غائب ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ریاستوں میں جہاں پر جو دستاویز بھیجے گئے تھے کہ آپ ان کو پرکھ کر بتائیں کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں، ان ریاستوں نے بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی برتی ہے. اس میں مغربی بنگال بھی شامل ہے. نہیں، کوتاہی جو برتی گئی ہے وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کوتاہی کی ہے. دیکھیے اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ آسام میں یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ مسئلہ تقریباً 60 سال سے چل رہا ہے وہاں. اس کے اندر کوئی پارٹی دخیل نہیں علاوہ جمعیت علماء کی. یہی بنیاد ہے کہ ایک آفیشیل چیز تھی کہ وہ لسٹ جو ووٹر لسٹ تھی کہیں کوئی گورنمنٹ کسی کو نہیں دیتی، لیکن آسام گورنمنٹ نے جمعیت علماء کو وہ مکمل لسٹ دی تھی جو ہمارے دفتر میں رکھی ہوئی تھی. وہ 60 سال میں یعنی دیمک اسے کھا گئی. آج وہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اب بھی اس کے باقیات موجود ہیں. چونکہ یہ مسئلہ 60 سال سے چل رہا تھا، اس لیے میں مسلمانوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہر مسلمان چاہے وہ کہیں بھی ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مجھے اپنے لیے سرٹیفکیٹ جو میرے پاس موجود ہیں مجھے ان کو ہر وقت محفوظ رکھنا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، وہ 60 سال سے اس کا کاوش میں لگا ہوا تھا کہ میں کہیں چوٹ نہ کھا جاؤں. چلیے اس پر مولانا صاحب ہم بات کریں گے، یہ NRC پر ہی ہم بات چیت جاری رکھیں گے. لوٹ کر آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے بعد کیا ہونا چاہیے اس مختصر وقفے کے بعد. خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید ارشد مدنی صاحب، اور ہم ان سے NRC کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت. مولانا صاحب، آپ نے ایک میمورنڈم بھی دیا ہے، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں اس قسم کے کہ جیسے DNA وغیرہ بھی ٹیسٹ کروایا جائے، کیونکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک خاندان میں بچوں کا تو آ گیا، ماں جو ہیں اس میں دور ہو گئی ہیں، کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ، اور آپ کے پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ ہاں وہ مختلف پوائنٹ ہیں، وہ تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے اس لیے کہ یہ میری بات ہوئی ڈھوبری کے علاقے کے اندر کہ ماں باپ کے ہیں لیکن اولاد کے نام نہیں ہیں. تو اب یہاں ہم اس کو کس طریقے کے اوپر لے سکتے ہیں، ہمیں اس تمام وسائل کو اختیار کرنا پڑے گا. اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں
تو اس چیز کو بھی دیکھیے کہ ان کے خون اگر آپس میں ملتے ہیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ کورٹ ان کو تسلیم کرتا ہے اس سلسلے کے اندر، یہاں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نام رہنا نہیں چاہیے، اگر کوئی ہندوستان کا باشندہ نہیں ہے بالکل آپ جائیں، ہم نہیں اس کے سلسلے میں کچھ کہتے، لیکن آپ نے اپنے قانون کے اعتبار سے جو بنیاد سن 71 کی بنائی ہے، اور راجیو گاندھی اور یہاں کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں ریکارڈ میں سب نے مل کر کے سن 86 کے اندر ایک طے کر دیا کہ آسام کے اندر نیشنلٹی کی بنیاد 51 نہیں سن 71 ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو کسی آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو سن 71 کے بعد آئے ہیں، اس سلسلے کے اندر ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان، اور جو غیر ملکی ہے اس کو واپس جانا چاہیے۔ ہاں ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن یہ تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو ہندوستانی ہی کا رہنے والا ہے، اس کے باپ دادا ہندوستان میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو یہ کہہ دیں آنند فانند کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، یہ ناقابل قبول ہے۔ جمعیت علماء جہاں تک لڑ سکتی ہے لڑتی رہی ہے، آئندہ کل بھی لڑے گی۔ ہم نے کہیں یہ بیان بھی پڑھا تھا کہ جو جن ریاستوں کو بھیجے گئے تھے دستاویزات، اس میں سے صرف 50% جو ہیں 50% کا ہی جواب آیا ہے، تو کیا وہ تعداد اب کوئی نئے طریقے، اب وہ 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ کا ہی آیا ہے۔ ہاں تو ہم اس سلسلے کے اندر پھر رجوع کرنے کے لیے کہیں۔ اب وہ اس میں یہ بھی ہم نے کہیں ان کا ہی کوارڈینیٹر کا ہی پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کسی دوسرے طریقے سے اب ان کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اس کو کنفرم کرنے کی مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی، جو ہمارے پاس وقت ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضرور ہو جائیں گی۔ اس کے اندر اس میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے؟ سیاست کا ہمیں خطرہ تھا، لیکن اس وقت کی صورتحال ایسی ہے اور پورا ملک اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ساری پارٹیاں اس کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، پھر سپریم کورٹ اس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اگر کوئی کرے گا بھی تو منہ کی کھائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستیں اگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تندہی کے ساتھ اور یعنی دل کی گہرائیوں سے کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں لگا کہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان اس کا پورا کریڈٹ لینے کے لیے بھی ایک ہولڈ سی لگی؟ نہیں، بی جے پی کو کریڈٹ کیا لے گی؟ بی جے پی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان چونکہ اس کے لیے تیار تھا، اور مسلمان کے پاس میں کہتا ہوں 98-99% مسلمانوں کے پاس کاغذات ہیں، اس لیے اگر ان کاغذات کے اوپر صحیح طریقے پر گورنمنٹ کے کرمچاری چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چلیں گے، تو انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اور میں نہیں مانتا ہوں، میں کیا نہیں مانتا ہوں، گوگوئی جو پہلے چیف منسٹر تھے وہ نہیں مانتے کہ اس صوبے کے اندر کوئی غیر ملکی یعنی سن 71 کے بعد لوگ آئے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں، میں بھی یہی بات کہتا ہوں۔ اس معاملے میں ممتا بنرجی جو ہے ترنمول کانگریس کی صدر، انہوں نے بہت ہی فعال رخ اختیار کیا، وہ تو مجبور ہیں، انہیں کرنا ہی چاہیے، ہم نے اس کی تائید کی ہے، اس لیے کہ دیکھیے اس کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ بنگلہ بولنے والے ہی ہیں 100%۔ اچھا وہ بنگلہ بولنے والے، دوسری ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ آسام کے اندر چائے کے بڑے بڑے باغات ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی ایک خاص قوم ہے چائے کے باغات کے اندر، وہ سب کے سب 100% بنگالی ہیں اور بنگال سے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، بہت بڑی تعداد ہم نے مسلمانوں بھی آپ کا بیان پڑھا تھا، اس میں راجستھان کے بھی لوگ ہیں، اتر پردیش کے بھی لوگ ہیں، یہ بہت ہیں، پہلے کے آئے ہوئے لوگ بے شمار ہیں۔ یہ ہگیلا جو ہے یہ خود مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے، جو وہاں رہ رہا ہے وہی معلوم ہی نہیں ہوتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے بھوپال کے رہنے والے ہیں۔ جو اس طرح وہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں بڑی بھاری اکثریت جو آج سیاست کر رہے ہیں وہ بھی باہر کے رہنے والے ہیں۔ تو اب ممتا بنرجی اگر ان بنگالیوں کی سرپرستی نہیں کریں گی تو بنگال کے اندر مصیبت آ جائے گی۔ وہ جو خطرہ محسوس کر رہی ہیں کہ سول وار چل جائے گا، یہ واقعی بات یہ ہے کہ سول وار ہو جائے، وہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ایسی بے چینی نہ پھیلے کہ اس بے چینی کے نتیجے کے اندر امن و امان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔
نہیں، جو آسام سے لگی ہوئی کچھ ریاستیں ہیں وہاں پر تو انہوں نے ایک طریقے سے داخلے کو لے کر وہاں کے لوگوں نے ہی پورا اسکیننگ شروع کر دی ہے، کون جائے گا امفال وغیرہ میں. یہ تو سب چلے گا، اس کے اندر کوئی بات نہیں آپ ہے. کو لگتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی ممکن ہیں، ہو سکتی ہیں؟ ہر جگہ ہوں گی تو قیامت آئے گی ملک کے اندر. آپ تمل ناڈو میں کر کے تو دیکھیے، ہم جانیں سری لنکن کتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمل ناڈو کے اندر. ہم نے کہیں کسی بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے لیڈر کا بیان بھی سنا تھا کہ مغربی بنگال میں بھی کرنا پڑے گا. کر کے دیکھیے، ابال پیدا ہو جائے گا پورے ملک کے اندر. آپ پر امید ہے کہ 31 یہ جو اب جو اس میں جو ہے وزیر داخلہ کا جو بیان ہے وہ امید افزا ہے؟ وزیر داخلہ تنہا نہیں، سیاسی تمام پارٹیوں نے مل کر کے جو رخ اختیار کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی بی جے پی کی حکومت اس سلسلے کے اندر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی. ناظرین، یہ وقت ہے مختصر وقفے کا، ہم لوٹ کر آتے ہیں اور اب کچھ ملک کے حالات پر بہت جلدی مولانا صاحب سے بات کریں گے اس مختصر وقفے کے بعد. خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید اشرف مدنی صاحب. مدنی صاحب، ملک میں جس طرح قسم کے حالات آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں، اور ابھی حال میں ہی 3 طلاق کو لے کے جو قانون میں جو ترمیمات آئی ہیں، تو آپ کیا اس سے متفق ہیں یا آپ پورے قانون سے ہی اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیے، ہم تو اس طرح کی کسی بھی چیز کی تائید نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانی دی ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ کانگریس کی قربانیاں اس کے سامنے 21 نہیں ہیں، 19 ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو بتائیں، اور ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ملک کی آزادی جیسے جیسے قریب آتی رہی، جمعیت علماء نے بار بار کانگریس قیادت سے یہ بات لی ہے، عہد لیا ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. اچھا، اس سیکولر دستور تقسیم ملک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا، لہذا اپنے اس ملک کا دستور سیکولر نہیں، یہ ہندو اسٹیٹ بنے گی. جمعیت علماء نے پھر پکڑا اور پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اگر اس کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں تو آپ نے کیے ہیں، آپ مجرم ہیں. ہماری تو پگڑیاں اچھالی گئیں، ٹوپیاں رودی گئیں، مگر ہم تو اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے. ہم سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیے. تو جواہر لال نہرو نے تو ہر میٹنگ میں 1952 میں یہی پوچھتے تھے کہ یہ ملک ہندو راشٹر بنے یا سیکولر وہ بنے. ملک سیکولر بنا. اچھا، دستور کے اندر وہ دفعات ہیں جن کے اندر ضمانت دی گئی ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے اور ہر اقلیت کو حق ہے، سبھی کو. اب صورتحال بدلنے لگی، ایک طبقہ کھڑا ہوا اور طاقتور ہے جو سب کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ ملک کے اندر مذہب پر چلنے کے لیے ایک ہی قانون ہوگا اور سب اقلیتوں کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. ہم اس کے خلاف ہیں، جس کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگا کر کے اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی اقلیت کو جینے کا حق نہیں ہے. ہم اس سلسلے کے اندر بہت واضح طریقے پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرقہ پرستی ہے، ملک میں انارکی پیدا کرنے کے لیے ہے. آپ اقلیتوں کو بزور و زبردستی اکثریت کے رحم و کرم کے اوپر زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر لیا کہ گویا کہ آپ اگر گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے گورنمنٹ کا ایک مذہب بنا دیا اور سارے رہنے والوں کو اس مذہب کے بعد. حالانکہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے، جنتا میں ہر آدمی اپنے مذہب پر آزاد ہے، لیکن ملک اور قومی سلامتی کے لیے ہر اکثریت اور اقلیت کا فرد مل کر گورنمنٹ کی تائید کرے گا.
نہیں، یہ حکومت بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی. میں کہتا ہوں جو سب سے پہلی تصویر جس کو پیش کیا تھا وہ یہی تھی، لیکن اس میں رنگ تو نہیں بھرا جا سکا. رنگ بھرا نہ جاتا یہ الگ بات ہے، اس کے خلاف طلاق کے سلسلے کے اندر یہ چیز آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، سوچی جا رہی ہے، اور ملک کی بنیادی شخصیتیں اس کو لے کر کے چل رہی ہیں کہ کل آنے والی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر تم کو اپنی مذہبی اقلیت میں جو تشخص اور تعین اپنی مذہبی علامت کے ساتھ تم ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے عید قریب آ رہی ہے، بقرعید و عید الاضحیٰ، تو قربانی کا ایک سلسلہ رہتا ہے اس سلسلے میں، اور جس طرح کے ماحول موب لنچنگ وغیرہ ہم جانوروں کو لے کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے؟ ہم آنے والا ہے قریب. ہم نے پچھلے سال بھی ایک اشتہار دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس سلسلے کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے، ہمارا دستور تسلیم کرتا ہے. آپ قربانی کریں لیکن گورنمنٹ کی مخالفت کے اندر قربانی نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام قوانین کے دائرے میں رہ کر، جب اسلام نے ایک بدل دیا ہے ہمیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں. جب مسلمان نے پہلے دن جب ملک آزاد ہوا تھا اسی وقت یہ بات ورکنگ کمیٹی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کو پیش کیا تھا کہ گائے کی قربانی کو مسلمان کو رضاکارانہ طور کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. لیکن ملک کے حالات ایسے نہیں تھے اس وقت کہ یہ کر دیا جاتا. لیکن ہم نے یہ تو اعلان نہیں کیا کہ رضاکارانہ طور کے، لیکن ہم نے فیلڈ کے اندر کام کیا، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے مسلمان کو اس کے لیے تیار کیا کہ اس کے بدل کو اختیار کر دو، اس کو چھوڑ دو. چنانچہ شمالی ہندوستان کے اندر ہم اس میں کامیاب ہو گئے. ہندوستان کے مشرقی ادرا کے صوبوں کے اندر، بنگال میں، آسام میں یا منی پور کے اندر ہم کامیاب نہیں ہوئے. جنوبی ہند کے اندر اس لیے کہ وہاں تنہا مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو مسلمان سے زیادہ ہندو کھاتا ہے، اس لیے ہم وہاں کامیاب نہیں. شمالی ہندوستان میں جمعیت علماء کامیاب ہو گئی. اب کہیں قربانی گائے کی ہوتی ہو، یہ چیز نہیں کوئی چوری چھپے کر لے، تو وہ کون سا جرم ہے جو ہندوستانی نہیں کرتا چوری چھپے؟ ہم اس کو بھی برا سمجھتے ہیں، ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. اس کو سزا ملنی چاہیے اگر وہ قانون کی مخالفت اگر وہ قانون نہیں، قانون کی مخالفت، اور اگر قانون نہیں بھی ہے لیکن دوسرے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقتی اگر اس کا کوئی بدل نہیں ہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھائی ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے، لیکن مسلمانی کا دار و مدار تو گائے کو ذبح کرنے کے اوپر نہیں ہے. بالکل صحیح. جب ایک اسلام نے خود آپ کو اس کے اندر کشادگی دی ہے، آپ یہ نہیں کر رہی، یہ کر لیے، تو کیا مصیبت ہے میرے اوپر کہ میں ادھر جاؤں؟ آپ کا اخلاق ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کے اعمال ہیں. جمعیت علماء اس کے لیے تیار ہے، اور پچھلے سال بھی ہماری 1-2 دن کے اندر ہی یہ ہم اخبارات کے اندر اس کو دیں گے اور مسلمان کو سمجھائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے گا اور سمجھ کر کسی کو شکایت کا موقع. آخری سوال ہے مولانا صاحب، 2019 کے عام انتخابات قریب ہوئے، لوگ وزیر اعظم کی بہت باتیں کرتے ہیں، کون وزیر اعظم ہوگا، کون چہرہ ہوگا. آپ کا سیاسی اور سماجی تجربہ بھی بہت ہے، دینی تجربہ بھی بہت ہے، آپ پرانے لوگوں کے ساتھ بھی رہے ہیں اور آپ نئی دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے تجربے کے حساب سے کون جو ہے وہ اس مسند پر اپوزیشن کی طرف سے اوپر آنا چاہیے، یا انتخابات کے بعد ہی نام کہہ رہے ہیں؟ میں تو دیکھیے دنیا کے حالات کو دیکھ کر میں اس جگہ ہوں کہ اگر ملک کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں آئے گا جس کو ملک چلانے کا تجربہ نہیں ہے، تو ملک بربادی کی طرف چلے گا. آپ کے مطابق تجربہ ملک چلانے کی تو نہیں، کانگریس کو ہی ہے. یہ دوسری بات ہے. دیکھیے ملک کے دنیا کے اور کانگریس پچھلے 2 موقع ایسے آئے جس میں کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. وہ تیلگو دیشم پارٹی کا جو وہ لے کر آئے تھے اعتماد کا، وہ اس میں کانگریس نشانہ بن گئی، اور ابھی گزشتہ دنوں جو ہے ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا میں بھی نشانہ بن گئی. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کانگریس اپنے کیے کو بھگت رہی ہے.
میں اس چیز کے اوپر نہیں جاتا اس لیے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے دنیا کو دیکھیے، عراق کے اندر صدام کو پھانسی دی، جو لوگ آئے ہو سکتا ہے کہ وہ عراق سے کہ صدام کے مقابلے میں زیادہ اپنے دل کے اندر جگہ رکھتے ہوں، مخلص ہوں، لیکن تجربہ نہیں تھا، ملک تباہ ہو گیا۔ لیبیا میں قذافی کو آپ نے قتل کر دیا، ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آ کر کے بیٹھے ہیں وہ لوگ قذافی کے مقابلے میں لیبیا سے زیادہ محبت اور تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، برباد ہو گیا۔ ہمارے اس ملک کے اندر جہاں اکثریت اور اقلیت اور کتنے صوبے ہیں، اگر کوئی بھی شخص آ کر کے بیٹھے گا اور اس کے پاس تجربہ نہیں ہوگا تو ملک کے لیے تباہی کا سبب ہوگا۔ یوم آزادی آ رہا ہے، 15 اگست کے لیے کوئی پیغام ملک کے لیے اور میرا چاہنے والوں کے پیغام لیے؟ سب کے لیے یہ ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر ہر ایک کے ساتھ مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ملک کے وہ فنکشن جو در حقیقت ہمارے سب کے فنکشن ہیں، جس کے اندر ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے بزرگوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لمبے زمانے تک قربانیاں دی ہیں اور پانسوں کے تختوں کو چوما ہے، کوئی دوسری چاہے وہ اکثریت کے لوگ ہوں چاہے اقلیت کے، انہوں نے اس کردار کو پیش نہیں کیا ہے۔ تو کیا بنیاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے اندر اس ملک کے حصے دار نہ بنیں؟ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، یہ ہمارے ملک کا حصہ، ہم اس ملک کے بھی، یہ ہمیشہ سے ہمارا ملک ہے، ہم تو ہزاروں سال کیا ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں، غلامی کی زنجیریں اور طوق ہماری گردن کے اندر پڑا ہوا تھا، ہم نے بڑی قربانیاں دے کر کے اس طوق کو اپنے گلے سے نکالا ہے، ملک آزاد ہے۔ آج جو لوگ کام کر رہے ہیں یعنی اقلیت کے خلاف، ہم ان کو مجرم سمجھتے ہیں، ہم اپنے ملک کا غدار سمجھتے ہیں ان کو، لیکن ملک کی آزادی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے اندر شریک ہونا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جو آج ہو رہا ہے انہیں عقل آئے گی اور اپنے کیے پر پچھتائیں گے، ورنہ ملک نہیں زندہ رہ سکتا۔ اسی آپ کے خیالات کے ساتھ بہت اچھی بات کی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ملک ہے، اور ملک کی آزادی کو بچائے رکھنا، سنبھالے رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔